बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइनन के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, एक तो सैलाब की सूरत हाल, तबाही, आसमानी आफत, फिर ज़लज़ले के झटके, बहुत कुछ हो रहा है। उससे आपको आगाही दूँगा कहाँ क्या हालात हैं। लेकिन असल जो ख़बरें हैं वो सियासी है। ज़ाहिर है इमरान ख़ान की सेहत के लिए फ़िक्रमंद है। ये कहाँ से फिर बात एक दफ़ा फिर सामने आई है, और ये भी दावा हुआ है कि मुलाकात नहीं तो फिर हडियाला जेल के बाहर धरना। कौमी यानी फ़ौजी कौम का एक नुकसान कि फ़ौजी हेलीकॉप्टर जो है वो गिर कर तबाह हो गया। फिर एक और दावा आया कि मुझे बतौर वज़ीर ख़रीदने की कोशिश की गई। ये किसका दावा है, ये भी आपको बताते हैं भी। और यही नहीं, एक टिकटॉकर को धमकी मिली है, शादी करो वरना कत्ल कर देंगे। ये क्या माजरा है, ये भी बताते हैं आपको। और रोडा का बड़ा झूठ, ये भी ओपन करते हैं। लेकिन पहले आपसे गुजारिश का है, उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी ना, पहली बात कि जो सैलाब है और तूफ़ानी बारिशें हैं, उससे तो हालात इतने ख़राब हुए कि इस वक्त इस्लामाबाद की बारिशों ने भी ज़िंदगी मुअत्तल कर दी। सड़कों पे पानी ऐसे भरा हुआ है जैसे कहीं वो भी किसी दरिया के किनारे वाक़या है और सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन इसके अलावा जो बातचीत है वो यही है कि अभी रेले पे रेला आ रहा है, भारत पानी पे पानी छोड़ रहा है, और सतलज, चुनाव, सब जगह पानी आ रहा है, रावी में भी आ रहा है, और भारत ने मज़ीद पानी भी छोड़ा है। 8 क्यूसेक यानी मज़ीद छोड़ दिया है, हेडमराला पहुँचेगा। लेकिन इससे आगे क्या है, पंजाब में तो तबाही मचाई, यानी सिर्फ झंग के जो है 25 देहात जो है वो ज़ेरे आब है और मुसीबतें आ गई। और अब तबाही किधर जा रही है, अब सिंध की तरफ जा रही है। सिंध में अगर वज़ीर आला ने कहा है कि अगर 9 लाख के उससे पानी भी आ गया तो तबाही होगी। अल्लाह रहम करे, दुआ करे कि अल्लाह ताला इस मुसीबत से निजात दिलाए, और जिस तरह आफतें आ रही हैं इससे निजात, क्योंकि वही रब्बुल इज़्ज़त ही निजात दिला सकता है। इंसानी क़ुव्वतें इसे कुछ नहीं कर सकती। जितना करना था उन्होंने कर लिया, लेकिन नहीं। पंजाब की सूरत हाल ये है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, और वज़ीर आला पंजाब जो है वो कसूर भी गई और आज जंग भी गई, और वो कहती हैं कि फील्ड ऑपरेशन जितने हो रहे उससे मैं मुतमईन हूँ, और फ़ौज पाकिस्तान और रेंजर्स और दूसरी रज़ाकार तंजीमें सब साथ हैं। लेकिन उनका एक दावा है कि पंजाब हुकूमत ख़ुद सबकी मदद करेगी, और मुखालफिन का कहना है ये कि जनाब उन्हीं ने जंग के दौरे पर अपने तमाम लोगों के जो कैंप बने थे, रज़ाकारों के, चाहे वो किसी सियासी जमात के, ख़ासतौर पर PTI के, उन्हें सब बैनर उतरवा दिए। उन्होंने कहा नहीं, पंजाब हुकूमत खुद मदद करेगी और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। इस पर लोग खासा कह रहे हैं कि ये कहाँ लिखा है कि कौमी खिदमत करनी है सिर्फ आपने, मुसीबत की घड़ी है, हमें भी मदद करने दें, और हक़ भी यही है कि सबको मिल के इस मुसीबत से निजात हासिल करनी चाहिए। लेकिन मामला जो है वो यहाँ पर भी बाकायदा वो कहते हैं तशहीरी मुहिम के तहत इतराज़ हो रहा है, तनकीद हो रही है, टिकटॉक पे तनकीद हो रही है। ये सारी बातें साथ साथ चल रही हैं। अब बात करते हैं आपको कि मुझे बतौर वज़ीर ख़रीदने की कोशिश की गई, किसने की और कहाँ की। ये ख्वाजा आसिफ का दावा है कि मुझे बतौर वज़ीर ख़रीदने की, जब मैं वापडा का वज़ीर था, जब मुझे ख़रीदने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं हुआ। और मेरे इलाके सियालकोट की तबाही जो है वो ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से है, और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि क़ब्र तक नहीं छोड़ूंगा। उनका बाकायदा उन्हें इल्ज़ाम लगाया कि एक कंपनी है, तामीराती कंपनी ZKB, ये ज़ाहिर ख़ान एंड ब्रदर्स हैं, और उसमें 3 पार्टनर हैं, और 1973 में ये बनी है, ये उनका कहना है। और वो डैम्स बनाती है, झीलें बनाती है, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मोटरवेज, सब कुछ वही आपाशी के निज़ाम में भी बड़ा काम कर रही हूँ। तो कहते इन लोगों ने नाक़िस मटीरियल से सियालकोट की सड़कें बनाई, और पानी में जब वो तबाह हो गई तो उसको पैच वर्क करके कि नहीं कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा,
قبر کی تک نہیں چھوڑوں گا، یعنی جو تھا نا شیخ رشید کا کہ قبر دیا کندھا تک نہیں چھڑا گا، تو یہ والا کام ہے۔ خواجہ صاحب بھی ناراض ہوئے بہت زبردست، وہ کہتے نہیں، یہ پی ٹی آئی کے طور میں یہ پارٹی آئی ہے اور یہ سارا منصوبہ بنا تھا، اور پھر جناب وہ ناقص مٹیریل استعمال ہوا، اور یہ سارا الزام انہوں نے پی ٹی آئی پہ بھی لگا دیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیکیدار کمپنی یعنی یہ تعمیراتی کمپنی، باقاعدہ نام لے دیا زیڈ کے بھی، یہ جو ظاہر خان برادرز جو ہے ان کا۔ تو دوسرا وہ کہتے ہیں کہ اس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، تو میں نے معاف کسی کو نہیں کہا۔ یقینی بات ہے اگر 2 نمبری ہوئی ہے تو ایک وزیر ہے، ذمہ دار وزیر ہے ان کے علاقے میں، تو ان کو تحقیقات تو کرانی چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھانا چاہیے۔ اب علیمہ خان نے آج دھمکی دی ہے کہ اگر کل منگل کا دن ہے، اگر ہماری ملاقات نہ کرائے گی خان سے تو ہم میڈیا جیل کے باہر دھرنا دیں گے۔ اچھا نئی دھمکی نہیں ہے، پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور بیٹھتی بھی نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا رہا، پولیس ان کو اٹھاتی اور چکری چھوڑ آتی، وہاں چکر کھا کے وہ گھر واپس چلی جاتی ہیں، یا وہاں پہ وہ کڑھائی وڑائی بنوا کے کھا کے پھر چلی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہوگا، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ان کی اپیل پر، ان کے کوشش پر، ان کے کہنے پر لوگ نہیں آتے۔ اگر وہاں ایک جمع غفیر ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ سب کو علیمہ خان کے ساتھ اٹھا کے کوئی لے جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن وہ بات نہیں جو ہو رہی ہے، اس لیے کہ علیمہ خان کی آواز پہ نہیں آ۔ لیکن کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ علیمہ خان کو بار بار یہ موقع فراہم کر کے ان کو لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے بچوں کو بھی اسی لیے گرفتار کیا گیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں کی گل ہو گئی ہے، لہٰذا دیکھو بچے بھی پھڑے گئے شیر شاہ جو تھا وہ بعد میں پکڑا گیا، حالانکہ پہلے سے اس پہ تھا، وہ حسان نیازی کے ساتھ تھا، تاہم تو لوگ اس پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں اسی چیز کا سارے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے یہ گرفتاریاں ہوئی ہیں، اور ابھی ان کی ضمانت نہیں ہوگی، چاہے وہ جوڈیشل ہو گئے ضمانت کا حق رکھتے ہیں، لیکن ابھی ضمانت نہیں ہوگی تاکہ ذرا لوگ جو ہے ادھر مائل ہو جائیں۔ اب بات کرتے ہیں روڈا کی۔ روڈا نے کیا جھوٹ بولا؟ ان کے سی ای او ہیں عمر امین، انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے کسی سوسائٹی کو راوی کے کنارے این او سی نہیں دیا، جبکہ ان کی ویب سائٹ پہ سارے پڑھا ہے کہ کس کس کیٹیگری میں کس کس کو اجازت دی گئی ہے۔ اب انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کی ایپ پہ ہی پڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال دعویٰ ان کا ہے۔ اور اب انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا ہے کہ راوی کے بیڈ کے 1-1 کلو مطلب فاصلے تک جتنی بھی سوسائٹیاں ہوں گی، جو بھی تعمیرات ہوں گی، سب ختم کر دیں گے تاکہ آئندہ کوئی حادثات نہ ہو۔ اب اس میں ایک نیا پھٹا شروع ہوگا۔ اچھا یہ ساری مصیبت میں جو یہ طوفانی جو بارشیں ہوئیں اور یہ جو سیلاب کا پانی ہے، یہ وہ اس میں ایک اور کام بھی ہو گیا کہ لوگ گھروں کو چھوڑ کے نکل کے باہر رہے، مال مویشی چھوڑ کے نکل رہے ہیں، تو وہاں چوریاں شروع ہو گئی، وہاں ڈکیتیاں شروع ہو گئی کہ کچھ سیلاب لے گیا سامان، باقی چور ڈاکو لے گئے، ان کا بھی کوئی انتظام نہیں ہو رہا۔ یہ بھی بہت سی جگہ سے بتا رہا ہے۔ اچھا ایک ٹک ٹاکر ہے سائمہ اجاز اسلام آباد سے، وہ کہتی ہے ایک نوجوان ہمارے پیچھے پڑ گیا، ہراسگی کرتا رہا، پہلے وہ اس نے شادی کی آفر دی اور ایک دن گھر آ گیا، ہم نے انکار کیا، تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، قتل کی دھمکی دے دی۔ آج اسلام آباد کے شالمار تھانہ میں اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو گیا، لیکن ٹک ٹاکر نے اپیل کی ہے لوگوں سے، قوم سے کہ میرا ساتھ دیں، ایسا ظلم میرے ساتھ ہے کہ مجھ سے پہلے ٹک ٹاکر کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، اب یہ پھر ایسا ہو رہا ہے تو ایسا نہ ہو۔ تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے، بہرحال مقدمہ درج ہو گیا، پکڑا جاتا ہے، کیا ہوگا پھر اس کا وہ ہے کون اصل۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان کی صحت کا مسئلہ۔ ہر 3 مہینے بعد، ہر 2 مہینے بعد، ہر 6 مہینے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی صحت ٹھیک نہیں، بہت فکر ہے۔ علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان، تینوں بہنوں نے کہا کہ ہم بڑے فکر مند ہیں عمران خان کی صحت کے بارے میں، جبکہ جب وہ ملاقات کر کے آتی ہیں تو کہتی ہیں وہ بڑے حشاش بشاش ہے، پرعزم ہے، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ نہ جھکیں گے نہ جھکنے والے ہیں، کسی کو بڑی آفریں آ رہی ہیں، دباؤ ڈالا جا رہا ہے، انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ لیکن جب ملاقاتیں نہیں ہوتی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت خراب ہے، ان کی صحت کا مسئلہ، ہمیں فکر مند ہے۔ اب پھر تینوں بہنوں نے مطالبہ کیا حکومت سے بھی اور عدالتوں سے بھی کہ جناب عمران خان کا باقاعدہ طبی معائنہ کرایا جائے شوکت خانم کے ڈاکٹروں سے، جو ان کی مطلب میڈیکل ہسٹری سے واقف ہیں، عام لوگوں سے نہیں، پیمس سے نہیں، کہیں اور سے نہیں، کسی اور ڈاکٹر سے نہیں، جبکہ پہلے بھی کرایا جاتا ہے اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ صحت مند ہیں اور ماشاءاللہ شاج بشاش ہیں، ورزش کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سب کچھ ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن قید تو قید ہوتی ہے نا،
اب قید میں جتنی مرضی سہولتیں دے دیں، لیکن بھائی یہ نانی کا گھر نہیں کہ موجہ وہ قید ہوتی ہے، چاہے جو مرضی ہو، جس کو مرضی دے دیں۔ تو اب وہ یہی کہہ رہی ہیں بہنیں کہ ان کو توڑنے کے لیے کوشش کی جائے، ان کے دباؤ کے لیے، لیکن نہ عمران خان جھکے، نہ ہم جھکیں گے، نہ ہم پیچھے ہٹیں، نہ عمران خان ہٹیں گے، اور ایک دن اس نظام دین کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، جبکہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نظام دین جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ آج کا نظام دین جسے ہائبرڈ کہہ رہے ہیں نا، ہائبرڈ کہہ رہے ہیں، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت نہیں ہے، ہائبرڈ نظام ہے، وہ بڑا مضبوط ہے اور ترقی اور خوشحالی کی جانب بڑھ رہا ہے، اور بہت نئے نئے کارنامے ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور استعفوں سے ان پر دباؤ نہیں پڑا، استعفے ناکام ہو گئے۔ لیکن سینٹ کے الیکشن کا بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ اعجاز چودھری کی جو سینٹ کی سیٹ ہے وہ اس لیے کہ پنجاب کی جنرل سیٹ ہے اور جہاں پہ اکثریت ہے مسلم لیگ نون کی، تو جیت تو سکتے نہیں، لہٰذا انہیں بائیکاٹ کر دیا۔ مزہ تو جب آئے گا جب شبلی فراز کی سینٹ کی سیٹ پہ الیکشن ہوگا اور عمر ایوب خان کی سینٹ کی سیٹ ہے، اپنے قومی اسمبلی کی سیٹ پہ الیکشن ہوگا، پھر وہ بائیکاٹ کرتے ہیں کہ نہیں، کیوں وہ کے پی کے میں ہے، تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ پالیسی کیا ہے۔ فی الحال تو یہی ہے، اور یہ آج کہا ہے انہیں عاطف خان نے کہا ہے کے پی سے کہ وہ جو اپوزیشن لیڈر کے بارے میں چیف کا فیصلہ ہم تسلیم تو کریں گے، لیکن پارٹی کے اندر بہت زیادہ مخالفت ہے، یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ صدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔ لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، صدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔